बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सदाए कश्मीर देखने और सुनने वालों की खिदमत में आदाब अर्ज़। नाज़रीन, जब तक किसी कौम में एहसास, अदराक और इरादा हम सफ़र ना हों तो उस कौम की मंजिलें दूर भी हो जाती हैं, मुश्किल भी हो जाती हैं। जिस तरह हमारी कश्मीरी क़यादत गुज़श्ता 73 सालों में एक नशीब व फराज से गुज़र रही है और अब वो चल चल कर महसूस होता है कि थक चुकी है, लेकिन अदराक के हवाले से, एहसास के हवाले से और इरादों के हवाले से चंद लोगों, चंद लीडरों को छोड़कर महसूस होता है कि उनके इरादे भी कमज़ोर हैं, उनका एहसास भी नहीं है और उनको अदराक भी नहीं है। नाज़रीन, जिस तरह 1947 में हमारी क़यादत, आज़ाद कश्मीर की क़यादत ने जब कश्मीर को फ़तह किया और ये वैली में श्रीनगर में पहुंच गए, अदराक न होने की वजह से हिंदुस्तान की वो जो चाल थी नेगोशिएशन की, उसमें आ गए और वहाँ की क़यादत जो थी वो भागते हुए गए और वहाँ इल्हाक के कागजात पर दस्तखत किए और इस तरह कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान के हाथों में चला गया। बग़ैर किसी कुर्बानी के हिंदुस्तान ने इतने बड़े इलाके पर कब्ज़ा कर लिया। जब दोबारा हमारे मुजाहिदीन ने हमला किया, वहाँ पहुँचे, कुछ कामयाबियाँ हासिल की, तो नेहरू इसी इशू को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा में चला गया और जब अक़वाम मुत्तहिदा से वहाँ से जब वो वापस आया तो उसने पूरे कश्मीर पर कब्ज़ा करके तो हमारे कश्मीरी क़यादत के हाथों में करारदादें दे दी। वो करारदादें लेकर हम 1955 तक चलते रहे। हमारी तकरीरें, हमारे इसी तरह से एहतजाज, जाली एहतजाज जिन्हें मैं कहूँगा, वो जारी रहे। लेकिन 1955 में हिंदुस्तान ने कश्मीर को अपना आइन का हिस्सा बनाकर फिर कश्मीर के पूरे कब्ज़े को दुनिया के सामने कब्ज़ा कर लिया और अपने हिंदुस्तान का एक पार्ट बना लिया, एक हिस्सा बना लिया। लेकिन हमारी क़यादत को, हमारी लीडरशिप को ना इदराक हो सका, ना एहसास हो सका, ना उनके इरादों में ये शामिल था कि हमने इस कश्मीर को किस तरह से हासिल करना है। वहाँ से चले और जब 1980 की दहाई में जब पहुँचे तो वहाँ की फिर नौजवान क़यादत ने जब कश्मीर के हुसूल के लिए कुर्बानियाँ देने की कोशिश की, आगे बढ़े, तो फिर 90 में पहुँच गए तो फिर हमारी जो वहाँ की क़यादत थी, लीडरशिप थी, उस वक़्त फिर हिंदुस्तान मजबूर हो चुका था। तो उसने फिर एक नई चाल चली और गुफ्त शुनीद की चाल चली और हमारे मुजाहिदीन ने बंदूक को ज़मीन पर रख कर टेबल पर आ गए और जब टेबल पर आए, गुफ्त शुनीद शुरू हुई तो उस 90 से लेकर आज 2020 30 सालों में हम 1 इंच गुफ्त शुनीद के हवाले से आगे नहीं बढ़ सके, बल्कि ये हुआ कि उन्होंने अपने आइन के बग़ैर उन शिक्कों को भी ख़त्म करके ये 2019 में पूरे कश्मीर, लद्दाख, श्रीनगर और जम्मू को अपने मुल्क का एक हिस्सा बना लिया। अब दोबारा फिर वहाँ की लीडरशिप को अदराक, एहसास और इरादा न होने की वजह से वहाँ अब फिर इलेक्शन में एक जो इंडिया की फिर बड़ी चाल है और लॉन्ग टर्म चाल है, उसकी नज़र हो रहे हैं और वहाँ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और फ़ारूक अब्दुल्ला और उनके साथ जितने भी जो साथी हैं, उनकी उम्मीद यह है कि आइंदा हुकूमत यानी चीफ मिनिस्टर हम होंगे, इस मुल्क का इक़्तिदार जो होगा वो दोबारा हमें मिल जाएगा। लेकिन नज़र आता है कि हमारी कश्मीरी क़यादत वहाँ की फिर साजिश का शिकार हो गई और आज़ाद कश्मीर की सियासतदान जो थे वो हमारे 3 बड़े सियासतदान के खुर्शीद, सरदार अब्दुल क़य्यूम खान और इब्राहिम खान साहब के जाने के बाद अब यहाँ एक ना इदराक है इनके पास, ना एहसास है और ना कोई इरादा है, स्वाय कुर्सी इक़्तिदार जो मुज़फ़्फ़राबाद तक इनकी नज़र है कि हमें कुर्सी किस तरह से मिल सकती है। नाज़रीन, आज हमारे इस प्रोग्राम में हमने दावत दी जो लिबरेशन फ्रंट के जो कायद जनाब यासीन मलिक साहब की बेगम हैं, जनाब मोहतरमा मिशाल मलिक साहब, वो हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं। हम उनसे गुजारिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि हमारी जो मौजूदा क़यादत है अब हमारे सामने है कि इस वक्त जो हिंदुस्तान बैनुल-अक़वामी और हिंदुस्तान की सतह पर और पाकिस्तान की सतह पर जो साजिशें खेल कर हमारे इस मुल्क को मुकम्मल कब्ज़े में ले चुका है और हमारे वहाँ जो लोग कुर्बानियाँ दे चुके हैं, उस हवाले से, और यासीन मलिक साहब जो इस वक्त अपनी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में तहार जेल में जो है, उनके हवाले से हम आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि उनकी इस वक्त क्या सूरत हाल है
اور آنے والے دنوں کے حوالے سے ان کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ بیگم صاحبہ السلام علیکم، آپ کی بہت مہربانی اور خوش آمدید کہ آپ ہمارے پروگرام صدائے کشمیر میں اس میں حصہ لے رہی ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت سب سے پہلے کہ ہماری قوم، ہمارے لوگ یاسین صاحب کی صحت کے حوالے سے متفکر ہیں، وہ ان کی صحت کس طرح ہے، اور اس سے آگے ہم چلیں گے کہ ہم چونکہ آپ کی بچی بھی ہے ماشاءاللہ 8 سال کی ہو چکی ہے، تو اس حوالے سے آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں کہ آنے والے دن کیا خبر لائیں گے؟ دیکھیں ہم سب کے لیے ایز اے فیملی بھی اینڈ جتنے بھی فالوورز ہیں یاسین صاحب کے لیے ڈیفینیٹلی ہر کوئی پریشان ہے، کیونکہ ایک تو بات بھی نہیں ہو رہی ان سے، نہ کوئی ان کو لیگل ایکسیس دی جا رہی ہے، پھر اوپر سے کووڈ-19 کا ایک لاک ڈاؤن آ گیا تو اس سے اور بھی زیادہ پرابلم ہوگی انفارمیشن کے اندر، اور ہمارا کوئی ابھی تک ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، ٹیلی فون پہ آواز نہیں سنی، 1.5 ایئر سے اوپر ہو گیا ہے ان کے اریسٹ کو، اور بیچ میں جو کووڈ سے پہلے کا جو وقت تھا اس میں میری مدر ان لا مہینے میں ایک دفعہ اجازت دی جاتی تھی 1 گھنٹے کے لیے، کبھی میری ساس وہاں پہ جاتی تھیں، کبھی میری سسٹر ان لا، تو وہ بھی گلاس روم میں ان کو رکھا ہوا تھا جس کے تھرو ان سے کمیونیکیٹ کیا جاتا تھا۔ تو حالات وہاں پہ اس وقت کووڈ میں تو ہم اور اس لیے پریشان ہیں کیونکہ لاسٹ ان کی جو ایک ان کا ویل آئی تھی، اگر آپ نے اس کو پڑھا ہوگا، وہ 1 اپریل کو جو پبلش ہوئی تھی ہر جگہ کہ وہ فاسٹ آن ٹو ڈیتھ جائیں گے، تو بڑی مشکل سے وہ ان کی رکوائی گئی، ان کو کنونس کیا گیا کہ ابھی کووڈ-19 ہے، ابھی آپ تھوڑا سا ویٹ کریں، اس کے بعد آپ اتنے ایکسٹریم میجرز پہ جائیں، تو ہماری دعائیں بھی کام آئیں تو وہ رک گیا معاملہ، مگر ان کی ہیلتھ بہت فریجائل ہے۔ ٹیلی گرام پہ ان کا بہت کم کبھی کبھی ان کا میسج آ جاتا ہے سری نگر مائسوما اچھا، میں۔ کیا ہندوستان نے کوئی ایفرٹس کی ہے ان کے ساتھ بات چیت کے حوالے سے؟ چونکہ یاسین ملک صاحب میرا خیال ہے وہ واحد مجاہد تھے جو فزیکلی کئی عرصہ تک وہ جنگلوں میں اور پہاڑوں میں رہ کر انہوں نے جہاد میں حصہ لیا، زخمی بھی ہوئے، لیکن انہوں نے بندوق کو چھوڑا نہیں تھا، لیکن ایک کمٹمنٹ کے تحت وہ آئے، ظاہر ہوئے اور ٹیبل پر آئے بات چیت۔ تو کیا ہندوستان کوئی پھر ایفرٹ کر رہا ہے، کوئی نئی بات چیت، کوئی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے؟ دیکھیں ہندوستان نے تو ہمیشہ ڈائلاگ کی بات کی ہے کشمیری لیڈرشپ کے ساتھ، اگر آپ ہسٹری بھی دیکھ لیں، مگر ڈائلاگ وہ چاہتے ہیں بٹوین دہلی اینڈ بٹوین دا حریت اینڈ دا فریڈم فائٹرز، جو بھی لیڈرشپ ہے ہماری پرامن جو لیڈرشپ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، مگر جو حریت کی عادت ہے ان کا ایک ہی سٹانس ہوتا ہے، اسپیشلی یاسین صاحب کا بھی، کہ یہ اس میں جب تک کہ سارے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیا جائے گا، جب تک سب مل بیٹھ کے، اور یہاں تک کہ یاسین صاحب نے یہ بھی کہا تھا جب جنرل مشرف کا بھی پیس پروسیس کا ٹائم تھا، وہ جب امریکہ بھی گئے تھے وہاں بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب تک کہ آپ یہاں پہ ملیٹنٹ لیڈرشپ کو بھی نہیں آن بورڈ لیں گے، ساری پولیٹیکل پارٹیز کو لیں آن بورڈ، ان سب کو لیں، پاکستان کو، انڈیا کو، آزاد کشمیر کے سب کو لیں گے، تو تبھی جا کے یہ مسئلہ جو ہے فل فلیج اس کا ایک لانگ لاسٹنگ کوئی سلوشن نکل سکتا ہے۔ تو وہی ان کا ڈیمانڈ ابھی بھی تھی، مگر کیونکہ ہندوستان، انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں اب کشمیریوں کو ایک پارٹی سمجھتا ہی نہیں ہے، جب سے اسپیشلی مودی رجیم آئی ہے، تو اس کو کشمیری بھی ریجیکٹ کرتے ہیں، پاکستان بھی اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، کیونکہ پرنسپل پارٹی کشمیری ہے، مگر جب تک کہ سارے اسٹیک ہولڈرز نہیں ہوں گے تو جتنی بھی ایکسرسائزز یا جو بھی سجیشنز انڈیا کی طرف سے آتی ہیں فار ریلیف اور فار ڈائلاگ، تو وہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا، ابھی جو یہ شیخ فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی اور یہ جو لے کے ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں، آپ اس کو، ان کی اس ایفرٹس کو، اس نئے الیکشن میں حصہ لینے کے حوالے سے کس نظر سے دیکھ رہی ہیں کہ یہ کیا خبر لائے گا کشمیریوں کے لیے؟ دیکھیں یہ جو گپ کر انہوں نے ڈیکلریشن جو کی ہے، آپ کو تو خود بھی اندازہ ہے کیونکہ آپ خود ماشاء اللہ سے یو ہیو اے ریسرچ آن کشمیر، کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ اصل میں جنہوں نے کہ کشمیریوں کے بلڈ کے اوپر، ان کی ڈیڈ باڈیز کے اوپر ٹرمپل کر کے اپنی رجیمز یا ان کو اپنے پاور کا نشہ جو تھا وہ انجوائے کرتے رہے اوور ڈیکیڈز۔ یہ ڈائنیسٹی پالیٹکس ان کی رہی ہے، چاہے یہ مفتی خاندان ہو، چاہے وہ عبداللہز کا ہو، اور انہوں نے ہمیشہ سے ہندوستان کی آکوپیشن کو، ہندوستان کی جو وہاں پہ فورسز ہیں ان کے حق کے اندر ڈریکونین لاز پاس کرائے،
اپنی اسمبلیز کے تھرو، ٹاڈا، پوٹا، آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ اور بھی بہت سے وہ ایکٹ جس کے تحت ہندوستان کی آکوپیشن کو امیونٹی دی گئی اور ان کو ایک کلین چٹ دی گئی کہ ان کو پرسیکیوٹ. تو اگر یہ اب جب بھی اپوزیشن میں جب جاتے ہیں یہ لوگ، کیونکہ اب جو انہوں نے ڈیکلریشن کیا ہے، جب بھی اپوزیشن میں جاتے ہیں تو تب یہ عوام کی آواز بولتے ہیں، تب یہ حریت کی لینگویج بول رہے ہوتے ہیں، آزادی کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہندوستان کی آرمی کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں. مگر جب یہ پاور میں آتے ہیں تو یہ وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کو ہندوستان کی طرف سے ڈکلیئر کیا جاتا ہے. ان کی ایکٹیویٹیز سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ مودی ان کی سپورٹ کر رہا ہے اور انٹرنل ان کی کوئی ایک لانگ ٹرم انڈرسٹینڈنگ پھر دوبارہ ہے، وہ تو محسوس ہو رہا ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں میڈم کہ آپ وہاں اس کشمیر میں اپنی آنکھوں سے وہاں کی ڈیولپمنٹ کو دیکھ کر آئی ہیں، وہاں کی جو لوگوں کی عام جو سوشل لائف ہے اس کو بڑے قریب سے دیکھ آئی ہیں. اس کو ذرا تھوڑا سا کمپیئر کریں کہ ان کے دور حکومت میں چونکہ سب سے زیادہ شیخ عبداللہ کا اور اس کے بیٹے کا، پھر محبوبہ مفتی کا، یہی ان کی حکومت کے یہ جو 50-60 سال یا اس طرح گزر گئے. کس طرح پایا آپ وہاں؟ لوگ خوشحال ہیں؟ لوگ کس طرح سے ان کی لائف There are کیسی two ہے؟ faces of the same coin. اچھا What I see as, because sometimes جس طرح کہ ایک انکمبنسی فیکٹر ہوتا ہے الیکشنز کے اندر کہ چاہے کوئی اچھی پرفارم بھی کر رہی ہو گورنمنٹ بٹ پیپل وانٹ ٹو چینج، تو کبھی مفتی خاندان سے وہ کرتے ہیں، کبھی وہ عبداللہ کے ساتھ کرتے ہیں، بٹ سلولی اینڈ اسٹیڈلی دے ور ورکنگ آن چینجنگ دا ڈیموگرافی. اس کے تحت پچھلے 25 سالوں سے آہستہ آہستہ انہوں نے ریلیجن کا جو سیکشن نکالا ہندوستان کی سرکار نے وتھ پلاننگ. یہ مودی کی رجیم سے بہت پہلے سے آہستہ آہستہ چینجز آ رہے تھے. تو یہ اپنے کام جو انہوں نے لینے تھے ان خاندانوں سے وہ انہوں نے کافی حد تک لے لیے ہیں. اور اس وقت 5 اگست کے بعد ان خاندانوں کو یہی سوٹ کرتا تھا کہ ان کو 5 اسٹار ہوٹلز کے اندر ہاؤس اریسٹ کیا جائے، کیونکہ یہ عوام کے سامنے اگر یہ آتے تو عوام نے تو ان کے اوپر دھاوا بول دینا تھا وہاں پہ. جس طریقے سے انہوں نے اتنی ڈیکیڈز حکومتیں کی اور فائنلی جو اقدام لاسٹ مودی نے کیا، یہی مفتی خاندان جنہوں نے بی جے پی کی اننگ کرائی وہاں پہ. سجاد لون صاحب بھی مین سٹریم کے اندر آ گئے، ان کے دوسرے بھائی حریت کے اندر ہیں. مگر میں مین جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی اس وقت بھی کر رہے ہیں یہ صرف سروائیول ٹیکٹکس ہیں. مگر میں سمجھتی ہوں کہ جو ان کے کراکوڈائل ٹیئرز ہیں، چاہے محبوبہ مفتی ہو چاہے عمر، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ عوام کا ان کے اندر کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. مگر وہ جو بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ہم چھوٹا سا ناظرین بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آ کر میں یہی کوسچن میڈم مشال ملک سے پوچھوں گا کہ کشمیر، آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے اس حوالے سے ان کا کیا خیال ہے؟ آزاد کشمیر میں جو ان 70 سالوں میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس حوالے سے ان کا کیا خیال ہے؟ اور آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کو، آزاد کشمیر کے عوام کو کشمیر کی آزادی کے حوالے سے کیا، کس طرح سے اس مومنٹ کو، اس تحریک کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ اسٹے ود اس پلیز. جی ویلکم بیک ناظرین. اچھا میڈم، میری جو ایک تو یہ آپ نے وہاں اس لیڈرشپ کے حوالے سے بات کی، لیکن آزاد کشمیر کا یہ جو بیس کیمپ، ہماری کمٹمنٹ تھی اس آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کی اور عوام کی ان کشمیریوں کے ساتھ کہ یہ بیس کیمپ رہے گا اور ہم آپ کی آزادی میں فزیکلی اگر ہم ٹیبل پر یہ جنگ نہ جیت سکے تو ہم دوبارہ لڑ کر تو کشمیر کو آزاد کرائیں گے، لیکن یہ بیس کیمپ ہے اور اس بیس کیمپ کو یہاں سے لے کر ہم اس تحریک کو آگے چلیں گے. اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، بدقسمتی سے کشمیریوں نے بھی آزاد کشمیر یا آل اوور دا ورلڈ اگر ہم بات کریں، ہم نے کوئی فائن لٹریچر پروڈیوس نہیں کیا کشمیر کے اوپر. کوئی ہمارے پاس کوئی آربیٹری ایویڈنسز جو ہوتے ہیں، جو ہمارے پاس جس طرح خرم پرویز نے ایک ڈاکیومنٹ بنائی ہے اسٹرکچر آف وائلنس، تو جب تک ہمارے پاس ریکارڈڈ ڈیٹا نہیں ہوگا جتنی بھی وہاں اٹراسٹیز ہوئی ہیں، جو کوئی اویلیبل ہو بھی سکتا ہے کیونکہ ایوری تھنگ از ناٹ اویلیبل جس طرح کے وہاں کے سرکمسٹانسز ہیں، پھر ہم نے اس پہ کام نہیں زیادہ کیا کہ انٹرنیشنل لاء کے پرسپیکٹیو کے اراؤنڈ ہم لوگوں نے کوئی لیگل ایکسپرٹ اوپینینز جو ہیں وہ ہائر نہیں کیے، یا ہم نے ایز کشمیریز اس فیلڈ کے اندر فلرش نہیں کیا کمپیئر ٹو دا پیلسٹینینز انٹرنیشنل لاء کے
خود جو ایکسپرٹس ہیں جنہوں نے ڈگریز لیں, جنہوں نے ریسرچ کیا, جنہوں نے ریکارڈڈ ایویڈنسز خود کلیکٹ کیے, آؤٹ آف پیشن کیے, آؤٹ آف دیئر اون انٹرسٹ آف بینگ پیلسٹینین, جس کے حوالے سے ان کا ایک گولڈ سٹینڈرڈ ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر. جس طریقے سے جب نیا اسرائیلیز نے 90s کے اندر جب سیٹلمنٹس جو اور 80s کے اندر جب انہوں نے ان کے گاؤں کیپچر کرتے تھے رات کے ٹائم میں, انڈین اسرائیلی فورسز وہاں پر آتی تھیں آکیپائی کرنے, تو اس دور میں بہت سے ینگسٹرز نے, میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ آزاد کشمیر کے لوگ یہ کر سکتے تھے اور انہوں نے نہیں کیا اس کے اوپر, جو کہ بہت اشد ضرورت تھا. کیونکہ اگر آپ نے وکیل بننا ہے کسی بھی چیز کا, آپ نے صرف اس لیے نہیں بننا کہ آپ کشمیری ہیں یا آپ کے ریلیٹیوز ہیں وہاں پہ یا آپ سفر کر رہے ہیں, بٹ جب تک کہ آپ کی پریپریشن اس لیول کی نہیں ہوگی, جب تک آپ یو این میکنزم کو نہیں اسٹڈی کریں گے, جب تک آپ کو اپنے رائٹس نہیں پتہ ہوں گے, تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ آپ اپنا کیس پلیٹ کر سکتے, کیونکہ دنیا ایموشنز پہ نہیں چلتی. ویری رائٹ. لیکن میڈم میں ایز اے صحافی اور آزاد کشمیر کا ایک باشندہ ہونے کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اس وقت اگر بجائے اس کے کہ ہمارے اور جو لوگ جاتے ہیں, حکومت کے جو لوگ جاتے ہیں جن کا کوئی کنٹریبیوشن کہیں کسی سطح پر بھی نظر نہیں آتا, اگر یہ حکومت آزاد کشمیر بیس کیمپ والے آپ کو سپانسر کر کے آپ کو یورپ میں بھیجتے, آپ کو یونائٹڈ نیشن میں بھیجتے, وہاں کی جو کشمیری ڈائسپورا ہے اس سے آپ مخاطب ہوتی, آپ اسی اسٹریٹجک یہ جو ڈاکومنٹس کے حوالے سے, لٹریچر کے حوالے سے ان لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیشن کرتی اور اپنے کیس کو اسٹیبلش کرتی, اور پھر یہ ہماری جو تقریریں ہیں, جو ارریلیونٹ تقریریں ہیں, اگر وہ آپ سے کرائی جاتی اور آپ کی بیٹی کو یونائٹڈ نیشن کے فورم پہ لے جاتے, تو کیا خیال ہے کہ کوئی ایک بہتر پیرائے میں کوئی چیز مثبت ہمیں نظر نہ آتی؟ کیونکہ دنیا جو سویلائزڈ سوسائٹیز ہیں وہ اس بچی کو کم از کم, مجھے آپ کو دیکھ کر تو نہیں لیکن اس بچی کو دیکھ کر تو وہ ایک جو ٹروتھ جو ہے وہ سامنے آتا کہ انڈیا کیا کر رہا ہے اور کتنا ظالم ہے اور کتنی مظلوم ہے یہ فیملی اور کتنے ظالم ہیں یہ لوگ, اور اگر ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو باقی کشمیریوں 80 لاکھ کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بالکل, یہ بہت ہی ویلڈ کویسچن ہے, اور اسپیشلی جو کچھ ہماری فیملی ڈیوائیڈڈ رہی ہے اتنے سال, اور یاسین صاحب اتنا سفر کرتے رہے ہیں, اینڈ ڈائریکٹ وکٹمز یا ڈائریکٹ جو پیپل ہو آر لیڈنگ دا موومنٹ اور ایٹ دا فور فرنٹ, تو ڈیفینیٹلی ان فیملیز کو یا ان اسٹیک ہولڈرز کو انٹرنیشنلی جانا, اسپیشلی آج کل کے دور میں تو آپ نے دیکھا ہی ہے ایک چائلڈ لیڈرز بڑے آ رہے ہوتے ہیں, ملالہ کا جس طرح ذکر ہوتا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے, تو وہ میں جب گئی تھی نوبیل بھی ان کی جو پوری میوزیم تھا آسلو کے اندر ناروے میں, تو وہاں بھی مجھے بڑا اریٹیٹ میں ہوئی تھی کہ وہاں اتنے لوگوں کو نوبیل پرائزز ملے ہیں, بٹ ایجوکیشن کی جہاں تک بات ہو تو کشمیری چلڈرن پیلٹ کے وکٹمز ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے اندھے ہو گئے, اینڈ وہ پھر بھی پڑھائی کر رہے ہیں, اپنی اسٹرگل لیڈ کر یونیفارم میں بچے, تو ان کو کیوں وہ ناظرین, ہم نے یاسین ملک صاحب کی بیٹی جو اب 8 سال کی ماشاءاللہ ہو چکی ہے, ہم نے ان کو بھی دعوت دی کہ ہمارے اس پروگرام میں یہ آئیں, اور یہ بیٹی آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنے ابو کو کیسے فیل کر رہی ہیں, کیسے محسوس کر رہی ہیں, آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ان سے ملیں, کس طرح سے آپ سوچ رہی ہیں, کیا آپ پیغام کیا دینا چاہتی ہیں؟ I really miss my father. You really miss your father, eh? ناظرین, یہ ان کا ایک ہی ہے, بچی ہے, یہ کہہ رہی ہیں کہ آئی ریئلی مس مائی فادر, کہ میں اپنے باپ کو بہت مس کر رہی ہوں. تو یہ نیچرل بات ہے کہ یہ جب آئی تھی تو اس کو یاد بھی نہیں ہے, اور جب یہ آئے تھے, کتنے سال کی آپ نے ان کو علیحدہ ہوئے ڈپارٹ ہوئے؟ 2.5 years now. اچھا ناظرین, میں میڈم یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو عمران خان صاحب نے ایک 70-72 سالوں کے بعد ایک اچھا انیشیٹو لیا, اور جو اقوام متحدہ میں جا کے اور پوری دنیا کو مودی کا جو ریئل فیس تھا وہ بتایا, انڈیا ہندوؤں کی اس سیاست کو پوری دنیا میں بتایا, اور کشمیریوں کی مظلومیت کو اور وہاں پر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے وہ تو دنیا پر بتائی. لیکن اس تقریر سے لے کر آج تک آپ کس طرح محسوس کر رہی ہیں کہ کیا ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہو سکا؟ پھر دیکھیں, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ فالو اپ ہوتا ہے, ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, ایک 100-day پلان بھی ہوتا ہے. جب امریکن پریزیڈنٹ آن اوتھ پہلی دفعہ جب آتے ہیں, تو یہ تو کشمیر پالیسی ہے. اس پہ میرا اختلاف صرف یہی ہوتا ہے کہ کم از کم 5 سے 10 سال کی ایک فل فلیج ایک پالیسی ہونی چاہیے, چاہے جو بھی رجیمز آئیں,
جس کے تحت ہم لوگ یو این کے میکنزم کے تحت ہم اس کو پروجیکٹ کریں. یو این کے بہت سے ریپرٹورز ہیں, بہت سے پروسیجرز ہیں, بہت سی کمیٹیز ہیں, اور اس وقت اشد ضرورت ہے کہ پاکستان لابی کرے فار کشمیر انوائے فرام دی یونائٹڈ نیشنز. یہ بہت ضرورت ہے. اور انڈر جنیوا کنونشن 4 جو ہے, جس کے اکارڈنگلی کمپلیٹلی الیگل ہے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کی ڈیموگرافی کو چینج کرنا, اس کے تحت. اچھا, آپ کیا محسوس کر رہی ہیں, آپ ایک حریت ایک مجاہد کی بیگم ہونے کی حیثیت سے آپ کیا محسوس کر رہی ہیں کہ ہم بندوق کو چھوڑ کر یہ نیگوسیشن سے کشمیر کو لے لیں گے, ہندوؤں سے چھڑا سکیں گے؟ دیکھیں, ہماری تو ہر ممکن کوشش ہے کہ پرامن طریقے سے جو کشمیری لیڈرشپ ہے اور کشمیر کی جو عوام بھی ہے وہ نہیں چاہتی کہ یہ جو مسئلہ ہے ایک جنگ کی طرف جائے, کیونکہ یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے, اور اب تو چائنا بھی اس کے اندر آ گیا. 3 نیوکلیئر کنٹریز ہیں, پوری دنیا کا جو سیکیورٹی ہے اس کی سٹیکس اس کے ساتھ ہیں. اور آنے والے وقت میں آپ ابھی بھی دیکھ لیں جو کچھ ایل او سی پہ مودی کر رہا ہے, جتنا زیادہ جنگی جنون ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے بیکاز ہی بلانگس ٹو دی RSS آئیڈیالوجی, اور جو اس آئیڈیالوجی کے لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ کاوڑ نہ سمجھیں بلکہ ان کو آپ پاگل سمجھیں. وہ دیوانے ہوتے ہیں, اپنی ان کی ایک فنیٹک مائنڈ سیٹ ہوتی ہے, اور وہ 100% کنونسڈ ہوتے ہیں. اور وٹ ایور مودی سیز ہی ڈز دیٹ, چاہے وہ اس میں جیتے یا ہارے. تو یہ اور بھی خوفناک ہے کہ ہی ہیز دا نیوکلیئر کمانڈ آف انڈیا. کہ یہ سیکنڈ ہٹلر ہے. یس, آف کورس ہی از, اینڈ ہی از اے ڈائی ہارڈ فالوور. اور RSS از اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. It has been involved in numerous terrorist activities. اچھا میڈم, چونکہ ہمارے پاس ٹائم بڑا مختصر ہے, اب آپ مجھے یہ بتا سکیں گے کہ حریت کانفرنس میں جو ٹوٹ پھوٹ ہے اس وقت پورے کشمیریوں کا جو فرم بلیو تھا کہ حریت لیڈرشپ علی گیلانی صاحب کی قیادت میں جو آگے بڑھ رہے تھے, یاسین ملک صاحب کی قیادت میں جو آگے بڑھ رہے تھے, سیکنڈ ٹیئر جو حریت لیڈرشپ ہونی چاہیے تھی وہ نظر کہیں بھی نہیں آ رہی. بس یہ 2-4 آدمی غائب ہوئے اور اس کے اٹھا لیے گئے, یا نظر بند ہیں یا جیلوں میں ہیں, لیکن جو سیکنڈ ٹیئر ہوتی ہے لیڈرشپ وہ نظر نہیں آتی. سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ بھی جیلوں میں ہے, کوئی آگرہ میں ہے, کوئی تہار کے اندر ہیں, کوئی انڈیا کی کون سی جیلوں کے اندر ہیں. تو سیکنڈ ٹیئر اور فرسٹ ٹیئر لیڈرشپ پہ بہت انڈیا نے ورک کیا ہے ان کو توڑنے کے اندر, اور یہ تو ان کے لیے ایک بہت بڑی ایک ڈیتھ تھی انڈیا کے لیے جب جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ بنا. اور جو انٹرنل ان کے جو ڈفرینسز ہوتے ہیں وہ تو آئی تھنک ایک ڈیموکریسی کی بیوٹی ہے, بٹ اوور آل جہاں جو ایک الٹیمیٹ گول ہے اس کے اندر تو آئی ڈونٹ سی کہ کوئی اتنا بڑا کوئی ہرڈل آ رہا ہے. بٹ سب سے بڑا ہرڈل یہ ہے کہ انڈیا کا جو مین فوکس ہے کہ ساری موومنٹ کو لیڈر لیس بنا دیا جائے. تو اس وقت جو صورتحال ہے, جو سب جیلوں کے اندر ہیں, حریت پہ بھی بین لگائے ہوئے ہیں, سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ بھی اویلیبل نہیں ہے, یوتھ کو اس طرح جو ہے مار دیا جاتا ہے ہر جگہ, ان کے انڈر گراؤنڈ سیلز, ٹارچر سیلز بنائے ہوئے ہیں ود ان IOK انڈر گراؤنڈ, جہاں پہ تھاؤزنز میں لوگوں کو جو غائب کیا ہوا ہے وہ وہاں پہ ہیں, اور ان کو جس طریقے سے 3rd ڈگری ٹارچر کیا جا رہا ہے یا وہ ڈسپلیس کیا جا رہا ہے. تو اس ٹائم پہ جو آپ نے پہلے بات کی ہے کہ آزاد کشمیر اور پاکستان اور جو کشمیری ڈائسپورا ہے ان کے لیے بہت ضروری ہے. میڈم ناظرین, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کر ہم میڈم سے یہ پوچھیں گے کہ اس وقت جو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی قیادت ہے یا جماعت ہے, کیا ان سے تعاون کر رہی ہے, اور وہ یہ ان کی پالیسیز کو لے کر اور وہ ان کی پالیسیز کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. اسٹے ود اس پلیز. جی ویلکم بیک ناظرین. جی میڈم, یہ جو اس وقت جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ہے جس کی قیادت یاسین ملک صاحب فرما رہے تھے, موجود یہاں بھی ایک بڑی تعداد میں لوگ ہیں, اور ہر روز ہم ان کا کوئی نہ کوئی پروٹیسٹ دیکھتے ہیں. کبھی وہ LOC پر بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں, اور کبھی یہاں مقامی سطح پر بھی وہ ان کا کوئی کنیکشن آپ کے ساتھ ہے, کوئی ان کی قیادت آپ سے رابطے میں ہے, آپ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, وہ آپ کی اس ایفرٹس کو ریکگنائز کرتے ہیں, کس طرح سے؟ دیکھیں, انکل امان اللہ خان صاحب جو تھے, انہوں نے تو آئی واز لائک ہز ڈاٹر, اور بہت پیار کرتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ میں اور آسمہ باجی ان کے گھر پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, دعوت تھی ہماری جب میری نئی شادی ہوئی تھی, تو تب ہم نے ہی دونوں نے کہا تھا انکل امان اللہ صاحب کو,
اور یاسین صاحب کو کہ آپ نا یونیفائی ہو جائیں, اچھا ہوتا ہے, کیونکہ آپ تو ایک والد کی طرح ہیں یاسین کے لیے. تو انہوں نے کہا بالکل آپ لوگ درست کہہ رہے ہیں, تو یہی ہم کریں گے. تو یہ ایک جیسچرز ہوتے ہیں پیار محبت کے, اور ان کے اندر آئی تھنک جو انہوں نے مجھے جو شروع میں گائیڈ کیا, اسپیشلی جب یاسین صاحب وہاں تھے, ہمیں ویزا کے بہت دفعہ ایشوز ہوئے, اور انکل امان اللہ صاحب خود پہلی جو پروٹیسٹ کیں, جو انہوں نے ہمارے ساتھ, بچی بھی پریم میں تھی, تو ساتھ ساتھ ہوتے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا جو جہاد مسلسل, وہ جب وہ پبلش نہیں ہوئی تھی بک, تو انہوں نے وہ مجھے بھی بھیجی, اور پھر ایڈیٹنگ کے لیے اس کو انگلش ٹرانسلیشن کے اندر. تو بہت ان کا رول رہا, اور وہ چاہتے تھے کہ میں جو ویمن ونگ ہے JKLF کا, وہ اسٹیبلش کیا جائے اور اس کے اوپر میں کام کروں. مگر یاسین صاحب کی یہ خواہش تھی کہ میں ایک نیوٹرل وے میں جو کشمیر کاز ہے, کیونکہ میں ایک پاکستانی بھی ہوں, ایک کشمیری بھی ہوں, اور فرسٹ پاکستانی پبلک فگر بنی میں آفٹر گیٹنگ میرڈ ٹو یاسین صاحب, اینڈ آئی لیوڈ ان انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر. تو ان کا یہ تھا کہ آپ ایک پاکستان کے اندر زیادہ تر ایک آواز, یا انٹرنیشنلی, کیونکہ آزاد کشمیر میں سب لوگوں کو مسئلے کا پتہ ہے, بٹ یو نیڈ ٹو ٹیک اٹ انٹرنیشنلی. اس کا جو ہیومنسٹک جو اس کی جو سائیڈ ہے, وہاں کی کلچر, وہاں کا ہیریٹیج, ہیومن رائٹس کی بات ہو, ہمارے بارے میں بات ہو, ایک پیسفل سلوشن کے لیے ایڈوکیسی آپ کرو نیوٹرل مینر میں, تو وہ بہت ضرورت ہے. تو اسی کو میں نے فالو کیا ہے, اور رابطے میں تو ہر وقت رہتے ہیں ہم لوگ. بہت سے رفیق ڈار صاحب ہیں, اور وہ تو ہر وقت ماشاءاللہ سے ان کی فیملی بھی, اور گائیڈ بھی کرتے ہیں. بہت سے لیکن کیا لیگل خیال ہے اس کہ کے اگر مسئلے آپ ہوتے ان ہیں. کے جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں, جو ان کے جلسے ہوتے ہیں, اگر آپ وہاں ان کے جلسوں میں تشریف لے جائیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تحریک کو زیادہ قوت مل سکتی ہے. بالکل آپ درست کہ کہہ رہے ہیں. آپ وہاں جائیں, آپ کی قیادت میں وہاں کی لیڈرشپ جو بیٹھے, اور وہ اگر موجودہ حکومتوں سے بھی, آزاد کشمیر کی حکومت سے کئی ایشوز پہ بیٹھ کے بات چیت کرنی پڑتی ہے. بالکل, آپ کو یاد ہوگا جی. LOC کے اوپر بھی, اس سے پہلے بھی جو فائرنگ کا بھی ایک معاملہ ہوا جی. تھا, تب بھی میں نے خود ہی, یاسین صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آپ ٹیلی فون پہ بات کریں, اور ان کو جو بھی ان کا ساتھ جو ڈفرینسز ہوئے, اس کے اندر پھر بعد میں میٹنگز بھی ہوئیں, کلوز ڈور ہوئیں, جس کے اندر جو کچھ لاس ہوا وہاں پہ, اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے آپس میں ملانے کے اندر بھی کافی بیہائنڈ دا سین میں نے جو میری کیپیسٹی تھی میں نے کیا ہے. بٹ فرنٹ پہ, کیونکہ اٹ از اے پولیٹیکل پارٹی, اور جو میں بلیو کرتی ہوں کہ جو میرٹ پر ہیں, جن کی پوزیشن ہے, آئی ایم جسٹ بیکاز کہ میں یاسین صاحب کی وائف ہوں, آئی ڈونٹ بلیو کہ میں ڈکٹیٹ کروں یا لوگوں کو اکٹھا کروں. اس لحاظ سے پارٹی کے بینر جو جتنی جس کی سینیورٹی ہے, کیونکہ یہی کلچر ہے ہمارے ساؤتھ ایشیا کے اندر کہ آپ بنی بنائی پکی پکائی کے اوپر آ کے آپ لیڈر بن جاتے ہیں. تو وہ انہوں نے, بلکہ مجھے یاسین صاحب نے یہ بھی کہا تھا, جو کہ بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے اٹ واز ویری لرننگ ایکسپیرینس. ہی سیٹ کہ جب پہلی پروٹیسٹ آپ نے اپنے ویزے کے لیے بھی جب کرنی ہے, تو آپ نے نہ اپنی والدہ کا سپورٹ لینا ہے, کیونکہ ماشاءاللہ میری والدہ بھی بہت ایکٹیو رہی ہیں, فارمر MNA رہی ہیں, سیکرٹری جنرل, ہر جگہ ہمارے پولیٹیکل لنکس ہیں. نہ آپ نے ان کا سپورٹ لینا ہے, نہ آپ نے میرے لوگوں کو بلانا ہے, آپ نے اکیلا کھڑا ہونا ہے پروٹیسٹ کے لیے. تو جو انسان ایک دفعہ پہلے اکیلا کھڑا ہو جاتا ہے سڑک پہ, اور میری جیسی لڑکی جو اسٹڈیز بھی اسی وقت کمپلیٹ کی تھیں, اینڈ آئی واز این آرٹسٹ, ویری شائے پرسن, تو کمنگ آن دا روڈ ان فرنٹ آف دا میڈیا لائک دس ود اے لٹل چائلڈ, تو وہ مجھے یاد ہے کیمرہ مین بھی اپنے پھر فیملی ممبرس کو لے آئے. تو یہ مختصر یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ جتنا بھی میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہوں, چاہے وہ سیمینارز میں, لیکچرز میں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں نے ہنڈریڈز میں کور کیے ہیں, ان اے نیوٹرل مینر, سب کو لے کے ان کو ایجوکیٹ کرنا, سب کو لے کے چلنے کا میری بھی یہی فلاسفی ہے. اور JKLF کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ بھی فلی آن بورڈ ہے اس کے اندر, کہ ایک نیوٹرل مینر میں جو کام کری ہوں. مجھے ڈیفینیٹلی بہت سے لوگوں کی دعائیں اور سپورٹ بھی ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ. باٹم لائن, آپ JKLF کے جو قائد ہیں ان کی بیگم ہونے کی حیثیت سے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم یو آر اے پاکستانی لیڈی ٹو, آپ یہاں پیدا ہوئی, جوان ہوئی, اور آپ کی شادی ہوئی. آپ کیا محسوس کرتی ہیں کہ اگر کشمیر کو ایک انڈیپینڈنٹ ملک تسلیم کر دیا جائے تو اس کا مستقبل کیسا آپ کو لگ رہا ہے, کہ کیا یہ ہو بھی سکے گا؟ نمبر ون, اس کو دو بڑی طاقتیں اس وقت نیوکلیئر طاقتیں ہیں, پاکستان بھی اور انڈیا بھی, یہ تسلیم کر لیں گے نمبر ون, اور نمبر ٹو, کیا اس کی ایگزسٹنس موجود ہوگی؟ دیکھیں یہ کویسچن اسٹیپ وائز ہے اس کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر پورا پلان ہے کہ اگر یہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر کس طریقے سے اکنامکلی بھی, اسٹریٹجکلی بھی, بالکل
اکنامکلی بھی جو کس طرح وہ سسٹین کرے گی. پھر اس کی جو ڈیفینس لائن کا جو پرسپیکٹیو ہے, پھر جو آپ نے بات کی ہے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بھی ہے, یہ تو بہت سی اس کی ڈائنامکس ہیں. پھر یہ پاکستان کی شہرک بھی ہے, یہاں پہ ایگریکلچرل اکانومی ہے, پانی بھی یہاں آتا ہے, بہت سی ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں. پھر ایک بہت پاورفل یہ بھی سینٹیمنٹ ہے, کشمیر بنے گا پاکستان, پھر کشمیر بنے گا خود مختار. تو یہ دو سینٹیمنٹس کے بیچ میں جب میری شادی ہوئی تو میں ایز اے برج گئی وہاں پہ, جو مجھے آئیڈیا نہیں تھا فرینکلی اسپیکنگ, نہ میری کوئی پولیٹیکل ٹریننگ تھی, بٹ وین آئی وینٹ دیئر وہ ہسٹوریکل مومنٹس. اور جب بھی میں وہاں گئی تو لوگوں نے یہ سمجھا جیسے کوئی مسیحا آ گیا ہے پاکستان سے, یہاں تک کہ پاؤں کو بھی پکڑنا, ہاتھوں کو چومنا لوگوں نے کہ اس مٹی سے آپ آئے ہیں. تو آپ یہ باتیں گورنمنٹ کو جا کے, اتنی محبت پاکستان سے, اور ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں. گھر میں اتنی فائلز آ جاتی تھیں کہ جی ہم نے رشتے کرانے ہیں وہاں پہ, تو آپ وہاں پہ جا کے پاکستان میں لڑکے لڑکیاں, تو بہت ہی وہ ایک خوبصورت ان کا ایک پیار اور ایک نیچرل افینٹی تھی. بٹ کمنگ ٹو دا سیریس کویسچن, آئی ایم اے پیور ڈیموکریٹ. جو کشمیری چاہتے ہیں, جو ان کا برتھ رائٹ ہے, ہر انسان کا آزادی کا حق ہے. They want to be independent, they want to be with Pakistan, they want to be with India, that is their right. But I have seen their love, their passion and their respect for Pakistanis and also for their azadi. So this right must be honored. This is my firm belief. And this is a very civilized society میں جو رہتے ہیں, اور یہ UN resolutions کے مطابق بھی اور Universal Human Rights Charter کے مطابق بھی every human being has a right. آپ کی توجہ پھر لے جاؤں گا کہ اگر پاکستان موجودہ اس وقت کے ایچ خورشید کی جو فلسفی تھی کہ آزاد کشمیر کو اگر ہری سنگھ کی وہ جو گئی تھی حکومت اسی کی جا بجا, یعنی اس کی جگہ یہ اس کو تسلیم کر دیا جائے, اور اس وقت آزاد کشمیر اس ایشو کو لے کر پوری دنیا میں جائے کشمیر کے حوالے سے اور انڈیا کے حوالے سے, تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ کیا پاکستان کو آزاد کشمیر کے اس بیس کیمپ کو ایز اے انڈیپینڈنٹ حکومت تسلیم کر لینا چاہیے اور یہ اپنا کیس خود لڑے؟ دیکھیں بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے کہ کشمیری فور فرنٹ پر ہوں, اس کے لیڈ کریں, پاکستان بھی آن بورڈ ہو ان کے ساتھ, مگر فور فرنٹ پہ جب تک کشمیریز نہیں ہوں گے. اور میں یہ بات شہریار افریدی صاحب کے ساتھ ہماری بڑی اچھی پرسنل ٹائز بھی ہیں, آئی ریسپیکٹ ہم, بٹ میرا پرنسپل سٹانس یہی ہے, فخر امام انکل بھی جو تھے مائی فادرز ڈیئر فرینڈ, مگر یہی ہے کہ کشمیر کمیٹی شوڈ بی ہیڈڈ بائی اے کشمیری. کشمیر کی پالیسی اگر بننی ہے تو اس میں میکسیمم کشمیری انپٹ ہونا ہے, اور کشمیری امبیسڈرز بھی زیادہ سے زیادہ وہ لوگ ہونے چاہیے جو کشمیری ہوں یا کشمیر کے اوپر ایکسپرٹس ہوں, لیگل ایکسپرٹیز ہوں, ان کو ہسٹری کے بارے میں پتہ ہو, ویل لرنڈ ہوں. کشمیر از ناٹ این ایزی تھنگ جو کہ کوئی بھی آ کے نارے لگا لے اور اس کے اوپر بات کر لے. آپ نے بہت پڑھائی لکھائی کرنی, فیس کرنا ایک آپ کی انٹرنیشنل گرومنگ چاہیے, آپ کو انٹرنیشنل لاء کے بارے میں. I am learning every day. I am still crawling right now, even though I'm living, I'm breathing Kashmir. Everything in my life is directed towards the Kashmir struggle. But this is something that we have to keep on learning. International law کے اوپر جو میں بار بار آپ کو بات کر رہی ہوں کہ اس کے اوپر بھی جو میں فرملی کہتی ہوں فورن آفس کو بھی کہ آپ کے پاس یہاں پہ ایک لیگل سیل ہونا چاہیے. 5 اگست کا ہم سب کو پتہ چل رہا تھا کہ مودی نے پچھلی رجیم میں بھی کر دینا تھا, مگر انہوں نے پہلے بھی اناؤنس کیا تھا. یہ کوئی اچانک کوئی شوق نہیں آیا دنیا کے سامنے, جو کہ ایک بہت بڑا ایک رومر چلتا ہے کہ جی یہ بڑا ایک پلان تھا بٹوین ٹرمپ, عمران اینڈ مودی. یہ ایسی بات نہیں ہے. پچھلے 5 سال پہلے بھی جو الیکشنز ہوئے ہیں یہی بات کی تھی. تو why have we not prepared legal documents to counter it and legal actions? تو اس کے اوپر جو لیپسز ہیں تو یہ ہے جو کہ اصل کام ہے. آخری سوال آپ سے, تحریکیں چلانے کے لیے, دنیا پہ جانے کے لیے آپ کا فائنینشیل پارٹ جو ہے آپ کیسے میٹ کرتی ہے کہ ملک صاحب تو جیل میں ہیں, آپ کی جماعت بھی چونکہ آپ کے اس طرح سے اسپانسر نہیں کر رہی کہ وہ فائنینشیل سپورٹ کریں, اور آپ کافی ایکٹیو بھی ہیں اس ایریا میں اور کافی کنٹریبیوشن ہے آپ کی, تو آپ کس طرح سے یہ سارے ایکسپینڈیچرز کو, ان چیزوں کو میٹ کر رہی ہیں اور آپ آگے بڑھ رہی ہیں اور آئندہ بھی یہ کنٹینیوٹی رکھنا چاہتی ہیں؟ بالکل, ہماری رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے میری اور میری والدہ کی, پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن ہے. اور جب یہ 5 اگست کا ہوا تھا سیٹ بیک, تو اس کے بعد پاکستان کی ساری بزنس کمیونٹی, آپ کو پتہ ہے ڈونرز ہوتے ہیں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے بھی, ان کے بھی وہ چلتا ہے, پارٹی فنڈ ہوتا ہے جس کے تحت JKLF کا بھی ہر پارٹی کا ہوتا ہے.
تو وہاں پہ بھی مجھے چیف گیسٹ بلایا ہوا تھا اسلام آباد میں, تو وہاں پہ ساری بزنس کمیونٹی جو ٹاپ موسٹ ہے کراچی کی بھی, ایس ایم منیر صاحب اور سب بیگ صاحب بھی تھے, تو سب نے مجھے یہ کہا کہ جی آپ کو ہم اسپانسر کرنا چاہتے ہیں بیکاز یو آر دا فیس, یو آر یاسین's وائف, اور آپ لوگوں کی کریڈیبلٹی ہے. تو میں نے وہاں پہ بھی ایک ہی بات کی, کیونکہ مجھے کچھ تھوڑی الرجی ہو گئی ہے چندہ سے اور اسپانسرشپ سے اور چیریٹی سے, کہ میں بچپن میں بھی کشمیر فنڈ ہم لوگ کلیکٹ کرتے تھے, اسکولز میں بھی کلیکٹ کیا جاتا تھا, آپ کو یاد ہوگا. تو میں نے ان کو یہی کہا ہم بیکاری نہیں ہیں, کشمیریوں کو چندہ نہیں چاہیے, اور ہماری ایک رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے پیس اینڈ کلچر, مگر میں نے ابھی تک کوئی اناؤنس نہیں کیا فار فنڈ ریزنگ, کیونکہ الحمدللہ جو بھی میں ریلیز کرتی ہوں, پروٹیسٹ کرتی ہوں, ایک بینر 5,000 کا آ جاتا ہے. سب لوگ خود آتے ہیں اپنے اون پہ اپنا فیول لے کے, اور اللہ کا یہ بہت بڑا کرم ہے جو کہ آپ بھی حیران ہوں گے کہ آزاد کشمیر یا پاکستان میں ایسا شاید نہیں ہوا ہوگا اور لوگوں کے ساتھ, مگر ہمیں بڑی عزت ملی ہے. میری جتنی بھی ریلیز ہوئی ہیں, چاہے اس میں ہزاروں لوگ آئے ہیں, کوئی ہم نے دیگیں نہیں چڑھائیں, کوئی ہم نے وہاں پہ کوئی اسپانسرز نہیں تھے, اور جو بندہ آتا تھا کہ بھی ہم نے اس میں آنا ہے تو میں ان کو بس یہ کام کہہ دیتی تھی کہ جی بھائی آپ اسپیکر لے آئیں اگر آپ کے پاس ہیں, آپ مائک لے آئیں, اور میری اپنی جتنی والنٹیئرس کی ٹیم ہے, لڑکیاں ہیں, لڑکے ہیں, ینگ اسٹوڈنٹ, انہوں نے اپنے ہاتھ سے بینرز بناتے ہیں, ڈیزائن کرتے ہیں. تو یہ جو ایک پیپلز موومنٹ ہوتی ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے کوئی جتنا بھی, میں نے میریٹ میں بھی ہم لوگوں نے ایک فنکشن رکھا تھا, اور وہ ہمیں ہال بھی ہشوانیز نے فری دیا, وہ آن ریکارڈ ہے بات. اور اسی طرح تو یہ چیزیں میں آئی ڈونٹ نیڈ اینی فنڈس, اور کالجز اسکولز میں جہاں بھی الحمدللہ میں جاتی ہوں وہ خود بلاتے ہیں, وہاں میرے ایونٹس ہوتے ہیں. اور آئی ایم تھینکفل ٹو دا میڈیا آلسو کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا انکریج کیا ہے, جہاں کہیں بھی میں آپ لوگوں کو کال کرتی ہوں, چاہے پروٹیسٹ ہو چاہے سیمینار ہو, آپ لوگ فل کوریج بھی دیتے ہیں اور رسپیکٹ بھی دیتے ہیں. ناظرین, یہ تھی ہمارے ساتھ مشاعر ملک صاحبہ. انہوں نے اپنے فنڈز کے بارے میں بتایا اور مستقبل کے جو حوالے سے, اپنے ارادوں کے حوالے سے, اور کشمیر کی تاریخ ماضی کے حوالے سے, مستقبل کے حوالے سے بھی بتایا. ہم سارے مل کر یہ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گی. خدا حافظ.